प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। इस वीडियो के पेश करता है नायाब होटल रमजान स्पेशल मटन हरीज न्यू टाउन महबूब नगर। इस वीडियो को पेश करता है खादरी होटल रमज़ान स्पेशल मटन हलीम महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन किराम, उम्मीद कि आप तमाम बखैर होंगे। रमज़ान शरीफ का ये तीसरा दहा अपने आगाज़ को है। हम उतलु मा ऊहिया यानी 21वें पारे का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही तआज़ीमा व तकरीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज सैयद शाह सादिक़ साहब क़िबला अनवारी अशरफ़ी मद्दज़िल्लहु नूरानी मौलवी कामिलुल हदीस जामिया जामिया व लेक्चरर अरबिक नूरुन नबी कॉलेज बीजापुर कर्नाटक का तर्जमा और तफसीर करदा अहक़रुल इबाद असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिल हदीस जामिया जामिया जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख़ बोर्ड का तलख़ीस वो तशरीह करदा तस्हील करदा आप हज़रात के सामने आज 21वें पारे की इब्तिदा उतलु मा ऊहिया से हुई, इसलिए इस पारे का नाम उतलु मा ऊहिया है। इस पारे में 19 रुकू और 179 आयतें हैं। इस पारे का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन से आगाज़ होता है और इसका इख्तिताम या निसा अन्नबिय्यि मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना युज़ाअफ़ु लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा से इख्तिताम होता है। और इस पारे का आगाज़ सूरह अनकबूत की 45वीं आयत से होता है। सूरह रूम मुकम्मिल, सूरह लुक़मान मुकम्मिल, सूरह सजदा मुकम्मिल और पारे का इख्तिताम सूरह अहज़ाब की 30वीं आयत से होता है। पारे की पहली और आखिरी आयत को हमने आप हज़रात के सामने इससे पहले अर्ज़ कर चुके हैं। इस पारे के 19 रुकू में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं आप हज़रात के गोशगुजार करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। पहले रुकू में फ़रमाया कि कुरान मजीद को पढ़ो, नमाज कायम रखो कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है। यही इंसानों को गुनाहों से बचाती है और अल्लाह तुम्हारी हर बात से बाखबर है। फरमाया है किताब को नरमी से समझाओ कि हम तुम्हारी और अपनी आसमानी किताबों को सच्चा मानते हैं। हमारा और तुम्हारा दोनों का माबूद एक ही है। हम फ़कत उसके हुक्म पर चलते हैं और किसी को उसके बराबर शरीक नहीं मानते। फरमाया बिलाशुबा कुरान को हमने नाजिल फरमाया जैसे इससे पहले तौरात, ज़बूर और इंजील नाजिल की थी। फरमाया लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने न किसी से पढ़ना सीखा, न लिखना सीखा और न कोई किताब किसी से पढ़ी, न कभी हाथ से लिखा। ये झूठे हैं। फरमाया इस किताब की खुसूसियत ये है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते से सुनी और हिफ्ज़ की और हिफ्ज़ हो गई। इसी तरह क़ियामत तक हाफिज़ों के सीने में महफूज रहेगी। सुभान अल्लाह। ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोजज़े मांगते हैं तो आप फरमा दें कि मैं मोजज़े दिखाने नहीं, बुरे कामों के अंजाम से डराने आया हूँ। क्या ये मोजज़ा काफ़ी नहीं कि हम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल किया जो असरार रहमत व नसीहत है उन लोगों के लिए जो मानते हैं। दूसरे रुकू में फरमाया जो लोग अजाब मांगते हैं उन्हें कहिए जब वक्त आएगा तो अजाब अचानक आएगा।
فرمایا اگر مشرک وطن میں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے تو ہجرت کر جائیے، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور ہجرت کرنے والوں کے لیے جنت میں اونچے مکان ہے۔ فرمایا کہ رازق صرف اللہ ہی ہے اور وہی روزی کو کشادہ یا تنگ کرتا ہے جسے چاہے، اور وہی آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو پھر زندہ کرتا ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا کہ یہ دنیا تو روزہ محض جی کا بہلاوا ہی تو ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس لیے زیادہ وقت اس کی تیاری میں صرف کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اس سے زیادہ ناانصافی کیا ہے اس کے پاس پیغام حق پہنچے اور وہ اسے جھٹلاتے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو ہمارے لیے محنت و مشقت اٹھائے گا ہم اس پر اپنی راہیں واضح کر دیں گے۔ سورۃ الروم 21ویں پارے کے 4تھے رکوع سے سورہ روم کی ابتدا ہے۔ سورہ روم مکی صورت ہے، سورہ روم مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن سورۃ الروم۔ سورہ روم ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 30ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 84ویں سورت ہے اور 5ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 6 رکوعات اور 60 آیتیں، 910 کلمات اور 3534 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 21ویں پارے میں ہے۔ روم نام رکھنے کی وجہ، روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطینیہ تھا، استنبول، اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ شہر اردن اور فلسطین تھا، اور وہ غلبہ اس طرح پر تھا کہ خسرو پرویز نے شہریار اور فرخان کے 2 امیر تھے، ان کو بڑے لشکر کے ساتھ بھیجا، اور ملک روم سے انہوں نے کچھ فتح کر لیا اور روم کے لوگ شکست کھا گئے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے 9ویں برس یہ خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی تو کافر خوش ہوئے اور مسلمانوں سے بدخواہی کے طور پر بولے کہ تم اور نصارہ دونوں اہل کتاب ہو اور ہم فارس دونوں امی ہیں، تو روم پر فارس کے غلبے سے ہم یہ فال نکالتے ہیں کہ ہم تم پر غالب ہوں گے۔ تو حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی ہار کے بعد جلد جیتیں گے، چند سال میں، یعنی رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد تھوڑے برسوں میں، یعنی 3 یا 9 برس کے درمیان فارس پر غالب ہوں گے۔ تفسیر اشرفی جلد پنجم 21ویں پارے کے 4تھے رکوع میں فرمایا کہ شکست و فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پیشن گوئی فرمائی کہ رومی ایران پر غالب ہوں گے اور اسی روز مسلمانوں کو بھی اللہ کی مدد سے راحت ملے گی۔ چنانچہ جس روز بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی، اسی روز رومیوں نے اپنے علاقے ایران سے فتح حاصل کر لی۔ فرمایا دنیا کی خوشحالی، شان و شوکت اور فراخی میں کچھ نہیں رکھا، اصل بہتری آخرت کی بہتری ہے، اور غور کرنے والے ملک میں چل پھر کر ان لوگوں کا انجام بھی دیکھ سکتے ہیں جو کبھی یہاں بستے تھے اور آج اپنی غفلت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بت نشاں ہو گئے۔ انہوں نے خود پر ظلم کیا، برے کام کی، اللہ کی نافرمانی کی اور اعمال کی شناخت سے برباد ہوئے، ان کا انجام دنیا اور آخرت میں ہی برا ہے۔ 5ویں رکوع میں فرمایا قیامت یقینی ہے، اس دن گنہگاروں کے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ قیامت قائم ہوگی، حق کو جھٹلانے والے الگ الگ کر دیے جائیں گے، ایمان والوں کی آؤ بھگت ہوگی اور جھٹلانے والے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ فرمایا پاکی بیان کر اللہ کی صبح و شام اور عصر و ظہر کے وقت، یعنی ہر وقت، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا بھی ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ 6ٹھے رکوع میں فرمایا کہ یہ اس کی نشانیاں میں سے ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری ہی نو سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم آپس میں پیار اور چین سے رہو۔ پھر اس کی نشانیاں ہی ہیں کہ زمین و آسمان بنائے، انسانوں کو الگ الگ بولیاں سکھائیں، پھر رات آرام کے لیے اور دن اس کے فضل کی تلاش کے لیے بنائے، پھر آسمان میں بجلی چمکتی ہے، بارش برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اسی کے حکم سے زمین و آسمان کھڑے ہیں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ 7ویں رکوع میں فرمایا شرک نامعقول ہے، جو ناسمجھ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں ان کے حال پر رہنے دو اور ایک سوئی کے ساتھ دین کے سیدھے راستے پر چلو، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو، شرک سے باز رہو، ان سے بھی جنہوں نے دین میں پھوٹ ڈال کر فرقوں میں بانٹ دیا یا ان پر غفلت کا پردہ پڑا ہے، یہ اپنی ہی بات
پر اڑے ہوئے ہیں، جب انہیں رحمت کا مزہ ملے تو خوش اور مصیبت آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قرابت داروں، محتاجوں اور مسافروں کی اللہ کی رضا کی خاطر ان کی مالی مدد کرو، اللہ نفع میں مال بڑھائے گا۔ فرمایا تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا، روزی دی، وہی مارتا اور وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہ پاک وہ برتر ہے اس سے جسے تم شریک بنائے ہو۔ 8ویں رکوع میں فرمایا پہلوں کا بد انجام دیکھو جو شرک اور برے اعمالوں میں مبتلا ہوئے، فرمایا کہ آپ اس مستحکم اور سیدھے دین پر چلو، اور ان کو کہو کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور منکروں پر ان کا انکار کا وبال پڑے گا اور نیکوکاروں کا اچھا بدلہ ملے گا۔ فرمایا آپ حق کا پیغام سناتے جائیں، جو آپ کی بات سنتے ہیں ان کے دل مردہ، کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اور جو آپ کی باتیں سنیں گے وہی ہماری آیات کو سچا مانتے ہیں، اور یہی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلم کہلائے۔ 9ویں رکوع میں ہے اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر قوت دی، پھر بڑھاپا دیا۔ قیامت کے دن گناہگار کہیں گے یہ تو تم کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اور ایمان والے کہیں گے کہ یہ ٹھہرنا تو قیامت کے دن تک تھا۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دی مگر یہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے، ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی۔ سورہ لقمان 21ویں پارے کے 10ویں رکوع سے سورہ لقمان کی ابتدا ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ سورہ لقمان وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ سے شروع ہونے والی آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ تفسیر جلالین سورہ لقمان۔ سورہ لقمان ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 31ویں سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 57 سورت ہے اور 5ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 34 آیتیں، 548 کلمات اور 2110 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 21ویں پارے سے ہے۔ لقمان نام رکھنے کی وجہ، اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ حضرت لقمان حکیم کا تعارف، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ مورخین و مفسرین نے ان کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ کسی نے انہیں عاد خاندان سے منسوب کیا ہے، کسی نے انہیں آزاد کردہ غلام کہا، کسی کے نزدیک یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ کے لڑکے ہیں۔ بعض ان کی نبوت کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء نے انہیں فقط مرد دانا اور حکیم تسلیم کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ غور و فکر کے خوگر اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا، انہوں نے حکمت کی نعمت عطا فرمایا اور فرمایا اگر تم پسند کرو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے کہ تاکہ تم عدل و انصاف قائم کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت قبول کروں گا اور آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے لیے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر پورا بھروسہ ہے، تو غلطی سے بچائے گا۔ تفسیر ضیاء القرآن۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز و منفرد مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں فہم و فراست و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ وہ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائے تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ تفسیر ابن کثیر 21ویں پارے کے 10ویں رکوع میں فرمایا کہ حکمت کتاب ہدایت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور آخرت کے پر یقین رکھتے ہیں، یہی راہ راست پر ہے اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، نیکوکاروں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ فرمایا زمین پر پہاڑ بنائے، بادلوں سے پانی برسایا اور نباتات، گھاس، سبزیاں، ترکاریاں، میوے اور غلے پیدا کیے جن سے زندگی قائم ہے۔ یہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، پھر اس کے ساتھ شریک بنانا ناانصافی ہے۔ 11ویں رکوع میں
فرمایا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دانا آدمی بنایا اور بتایا کہ شکر گزاری کرتا رہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بڑی بے انصافی ہے۔ فرمایا میرے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر بھی ادا کرو۔ ماں نے ایک مدت تک تمہیں پیٹ میں رکھا اور کمزوری جھیلی، 2 سال تک دودھ پلایا، لیکن والدین شرک کرنے کو کہیں تو انکار کر دو کہ یہ اللہ کی حق تلفی ہے۔ اللہ کے راستے پر ہی رہو اور ان چیزوں کو خواہ راہی کے برابر، دانے کے برابر ہوں اور پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہوں، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا اور خبردار ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو سمجھایا کہ نماز قائم رکھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اگر رنج پہنچے تو صبر سے کام لو، لوگوں سے منہ کھلا کر بات نہ کرو کہ یہ متکبروں کا کام ہے، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، میانہ روی اختیار کرو اور پست اور نرم آواز سے بات کرو، گدھے کی طرح مت چلاؤ۔ 12واں رکوع میں فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا دیا ہے اور تم پر نعمتیں پوری فرما دی ہیں، پھر بھی یہ لوگ سب کچھ دکھا کر بھی اس کا اقرار نہیں کرتے اور نامعقول بہانے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کا غم نہ کریں، ان منکروں کو آخر ہماری ہی طرف آنا ہے اور ان کو اپنے اعمال کا نتیجہ مل جائے گا۔ فرمایا زمین و آسمان میں ہر شے اللہ ہی کی ہے، وہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے۔ فرمایا اگر دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی تو بھی اللہ کی ساری خوبیاں لکھی نہیں جا سکتی۔ فرمایا ہر شے اللہ کی قدرت کے تحت کام کر رہی ہے اور صرف وہی معبود برحق ہے، باقی سب باطل ہے۔ 13ویں رکوع میں فرمایا کہ جہاز کس طرح پانی کی سطح پر چل کر اللہ کی نعمتوں کو ادھر ادھر پہنچا دیتے ہیں، کیا تمہیں ان میں اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی؟ فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی سے ہر آن ڈرتے رہو، یاد رکھو کہ ایک ایسا ہولناک دن آنے والا ہے جب بیٹا باپ اور باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا۔ فرمایا قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، وہی بارش برساتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آنے والے ہیں۔ سورۃ السجدہ 21ویں پارے کے 14ویں رکوع میں سورہ سجدہ کی ابتدائی آیتوں سے سورہ سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورہ سجدہ مکی صورت ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنا سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ مکی ہے۔ تفسیر خازن سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 32ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 75ویں سورت ہے اور 5ویں منزل ہے، اور اس میں 3 رکوعات اور 30 آیتیں، 380 کلمات، 1580 حروف ہے۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 21ویں پارے میں ہے۔ سجدہ نام رکھنے کی وجہ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیت سن کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ سورہ سجدے کے فضائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ باب ما بقرا فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ۔ دوسرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک نیند نہ فرماتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ ترمذی کتاب الدعوات تیسرے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو اور وہ سورہ الف لام میم تنزیل سے ہے۔ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور بکثرت گناہ بھی کرتا تھا۔ اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا اے میرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دے کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں اس سورت کی شفاعت قبول فرمائی اور فرمایا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ سنن دارمی کتاب فضائل القرآن باب فی فضل سورت تنزیل السجدۃ و تبارکہ 21ویں پارے کے 14ویں رکوع میں فرمایا قرآن اللہ ہی کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اسے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے منسوب کرتے ہیں، جو باطل خیال ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس لیے بھجوایا اور کتاب دی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو اچھی طرح سمجھا دیں اور ڈرا دیں تاکہ وہ راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن کے اندر بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں فرما دیں کہ کیوں نافرمانی کرتے ہو، کہاں جاؤ گے اور کس کی پناہ ڈھونڈو گے۔ ارشاد ہوا کہ اس نے ایک نظام اپنی قدرت سے مقرر کیا ہے اور اسے سب ظاہری اور پوشیدہ باتوں کا علم ہے۔ فرمایا مر کر پھر جینا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ 15ویں رکوع میں
ارشاد فرمایا کہ اللہ کا انکار کرنے والے اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اب ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے ہیں، جو تیرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا جو درست تھا، ہمیں پھر زمین پر بھیج کر نیک کام کر سکیں، بھیج کے نیک کام کر سکیں، لیکن درخواست فضول ہوگی، دنیا ختم ہو چکی ہوگی۔ فرمایا اب مزے چکو، تمہارے لیے دائمی عذاب ہے۔ فرمایا ہماری آیتوں کو ماننے والے وہ ہیں جو انہیں سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نواں سجدہ تلاوت قرآن مجید میں 14 سجدے تلاوت میں اور سورہ سجدے کی آیت نمبر 15 میں نواں سجدہ تلاوت ہے، جس کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ فرمایا ایمان والے رات کو قیام کرتے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور نافرمانوں کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ 16ویں رکوع میں فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا اور ان سے دینی پیشوا پیدا کیے جو ہماری راہ پر چلے، صبر کرتے تھے۔ فرمایا لوگ اپنی ڈگر پر گامزن ہیں، ہر ایک خود کو درست سمجھتا ہے۔ اب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ ان سے فرما دیں اس دن ایمان لانا تمہارے کسی کام نہ آئے گا۔ سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے 17ویں رکوع میں سورہ احزاب کی ابتدا ہے۔ سورہ احزاب مدنی ہے، یعنی سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خازن سورۃ الاحزاب۔ سورہ احزاب ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 33ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 90ویں سورت ہے، اور 5ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 9 رکوعات اور 73 آیتیں، 1280 کلمات اور 5790 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 21ویں پارے سے اور انتہا 22ویں پارے میں ہے۔ احزاب نام رکھنے کی وجہ، سورہ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثارہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ 21ویں پارے کے 17ویں رکوع میں فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے رہنے اور منکروں منافقوں کا کہا نہ مانے۔ فرمایا اللہ نے کسی کے سینے میں وہ دل نہیں رکھے، 2 دل نہیں رکھے، ان کا اعتقاد کہ بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں ہو گئی غلط بات ہے، اور جس کو زبان سے بیٹا کہہ دیا تو سچ مچ بیٹا ہو گیا، یہ سب خلاف واقعہ باتیں ہیں۔ فرمایا کہ آپ کو ہمیشہ اس کے اصل باپ کی طرف منسوب کرو اور غلط بات سے توبہ کرو، اللہ بخشنے والا ہے۔ فرمایا ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار میراث میں عام مسلمان اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تاہم اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفیقوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو تو کتاب اللہ کی روشنی میں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ بے غرضی کے ساتھ انسان کو سچی باتیں بتائیں گے اور بندوں کو صحیح راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ 18ویں رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا احسان یاد کرو جو تمہارے اوپر فوجیں چڑھائیں، پھر اللہ کی مدد سے تمہارے دشمنوں کے لشکر پر آندھی کے طوفان سے انہیں تباہ کر دیا۔ پھر اللہ نے دل کے کھوٹ والوں کی نشاندہی فرمائی، جنہوں نے جھوٹے عذر بنائے اور گھروں کی حفاظت کا بہانہ کیا۔ منافق خطرے کے وقت ضروری کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور جب خطرہ نہیں رہتا تو بڑھ چڑھ کر بولنے لگتے ہیں۔ 19ویں رکوع میں فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کو مان چکے ہیں اور اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے جس پر انہیں چلنا چاہیے۔ فرمایا جب مومنوں نے کفار کی فوجیں دیکھی تو بے ساختہ بول اٹھے کہ اب آزمائش اور امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں وعدہ فرمایا ہے، اور ایمان والے اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی بات سے نہ پھرے، ان سے اور وفادار لوگوں کو اللہ پر پورا اجر دے گا، اور دغاباز اور قول سے پھرنے
والوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا، یہ مہربانی کر کے انہیں تو نہ کی توفیق دے گا۔ اللہ بخشنے والا پھر لڑائی میں دونوں کا رویہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کی آزمائش پوری ہوئی، منافقوں کا حال کھل گیا، ایمان والے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد غدار بنو قریظہ یہودیوں کی باری آئی اور اللہ نے انہیں بھی مضبوط قلعوں سے نکالا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ فرمایا پھر کتنوں کو تم نے قتل کیا اور کتنوں کو گرفتار، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث بنایا۔ 19ویں رکوع کے بعد 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ جل مجدہ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو مال اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آخرت کی نعمت اور دنیاوی ساز و سامان اختیارات دیے۔ بہرکیف آج 21واں پارہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ کو 18 رمضان کو خنجر چلایا گیا تھا زہر آلود۔ آج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کے تصدق میں پاک پروردگار عالم ساری دنیا میں امن و عاشقی قائم فرما دے۔ مولا غزہ کے، فلسطین کے نہتے معصوم بے گناہ مسلمانوں کی حفاظت و صیانت فرما۔ مولا غیب سے ان کی استمداد فرما، جیسے بدر کے میدان میں تو نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی مولا پاک پروردگار عالم ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی پاک پروردگار عالم ان کے بیچ بچاؤ کے لیے فرشتوں کو بھیج کر مولا اسلام کو مٹنے سے بچایا ہے۔ پاک پروردگار عالم آج دنیا ہم پر تانا کستی ہے، لان تان کرتی ہے۔ مولا بہتر تو ہی جانتا ہے، دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبولیت دوام عطا فرما۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ، حضرت حسنین کریمان، جمیع صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، جمیع اولیاء اللہ بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، سارے بزرگوں کی مولا وساطت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ بحق لا الہ الا اللہ۔